बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का जो उनके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, नागहानी वफ़ात पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। कौमी परचम सरनगू रहा। उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि उनकी सूरत में उनके चले जाने से पाकिस्तान ने एक बड़ा करीबी दोस्त खो दिया है। बसीरत वाले रहनुमा थे। कल तेहरान में डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब का नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इसमें उनकी शिरकत मुतवक्किल है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पिछले माह उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और ईरान के पाकिस्तान के साथ वैसे तो हमेशा से ताल्लुकात बरादराना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने उसमें एक नई जहत दी और जो तिजारती पहलू था उसको भी बहुत ज़्यादा उजागर किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो उनका लगाव था उसका भी दौरा पाकिस्तान में उन्होंने खुलकर एज़हार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफा भुट्टो साहिबा ने भी आज ईरानी कौंसल खाने का विज़िट किया और उनकी नागहानी वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया। दूसरी तरफ अगर हम बढ़ें तो पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम के लिए पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात चल रही हैं। हुकूमत की मौशी टीम ने जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है शेयर किया है IMF की टीम के साथ में 300 अरब रुपए के करीब जो अखराजात में कटौती के हवाले से प्लान है वो भी IMF टीम के साथ उन्होंने शेयर किया है। आज इस हवाले से वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि IMF की जानिब से कोई शर्त नहीं लगाई गई या रखी गई है कि सोलर एनर्जी के तहत नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि हुकूमत ये सोच रख रही है कि नेट मीटरिंग पे बंदिश लगाई जाए और जो सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका भी उन्होंने वेलकम किया। इस हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये भी एक आम लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। फिर अगर अदालती फ्रंट पे हम बात करें तो बानी चेयरमैन PTA इमरान खान साहब को टेरन वाइट केस में आज जो नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इसे नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। इससे कबल 2 रुकनी लार्जर बेंच ने भी इस किस्म का फैसला किया था। फिर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब को 9 मई के एक मुकदमे में जो इस्लामाबाद में दर्ज हुआ था उससे भी बरी करार दिया। फिर रवां माह 15 मई को उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मंजूर की गई थी और अप्रैल में उनका जो तोशाखाना केस है उस हवाले से भी मुकदमे में इन्हें रिलीफ मिला था। तो ये आज का रन डाउन है हमारे प्रोग्राम का। 3 मुमताज़ शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किए जनाब फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया शौकत पराचा साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं और एंकर हैं, अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर शेख साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चूँकि कल मैं शो नहीं कर सका, ईरानी सदर की नागहानी डेथ, आज कैबिनेट इजलास में भी इस हवाले से बात हुई। अपने आप भी थॉट शेयर कीजिएगा। उन्होंने कराची का भी विज़िट किया जो अभी हालिया दौरा पाकिस्तान था, लाहौर भी गए, इस्लामाबाद में भी, फिर 8 मुआहदात पर इत्तेफाक का इजहार कर लिया गया था। क्या तासुरात थे और क्या फीलिंग पाई गई? आज कैबिनेट ने ताज़ियती करारदाद भी पास की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज कैबिनेट का इजलास जब शुरू हुआ तो उसमें शुरू में ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नहायत दुख और अफसोस का इजहार किया और ये बयान किया कि पाकिस्तान के इब्राहिम सदर ईरान जो है वो साबिक सदर नहायत मुखलिस दोस्त थे। उन्होंने जो दौरा किया अभी रिसेंटली पाकिस्तान का, उसमें उनकी बड़ी जो खलूस की ख्वाहिशात, उनके नेक जज्बात थे पाकिस्तान के लिए और इंटेंट भी थी कि इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और बड़े नेक नीयती थे उन्होंने पाकिस्तान के दौरे में लोगों से मोहब्बत का इजहार। और तो ये आज तमाम कैबिनेट ने उनके लिए दुआए खैर भी की, दुआए मग़फ़िरत की और तमाम लोगों ने इंतहाई के ईरान से हमारे जो बिरादराना तल्लुकात हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब कल वहाँ पे जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान जा रहे हैं। जी, जाना चाह रहे हैं। तो हम सबको इसमें पूरी कौम का ये
کیونکہ ہمارے ایک انتہائی قابل اور سنسیئر مخلص دوست تھے، تو ہمیں سب کو دکھ ہے بالکل اٹس اے ہیوج لاس. سینیٹر صاحب آج سینیٹ آف پاکستان میں بھی اس پہ بات ہوئی. ایران کے صدر کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے بدقسمت ہیلی کاپٹر حادثے میں، اور سینٹ میں بھی قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے. آپ کی کیا تھاٹس ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں ان سے، مجھے وہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان سے ملوں، لیکن ان جنرل کوئی بھی شخص ہو کسی بھی لحاظ سے ہو، اور خاص کر اگر آپ کا نیبر ہو اور جس لحاظ سے ان کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی ہیں اس لحاظ سے ہو، تو یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت بڑا لاس ہے. ناٹ اونلی ٹو دیٹ کنٹری بٹ آلسو آپ کے ارد گرد نیبرز کا بھی اس کا ایک امپیکٹ. ان کی انگیجمنٹ کی پالیسی بھی تھی، آپ نے دیکھا پاکستان ہو، افغانستان ہو، آذربائیجان جان گئے تھے ڈیم کے افتتاح، تو انگیجمنٹ کی سعودی عرب سے تعلقات میں بہتری آ گئی تھی، بہت چیزیں ہو رہی تھی. دیکھیں بہت زیادہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور جنرلی، اور اب آئی ڈونٹ نو، مختلف ٹیلی ویژن پہ مختلف لوگ تبصرے کرتے ہیں. جو ان کے ہیلی کاپٹر کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، اس میں ایک اور تھیوری بھی سامنے آ رہی تھی کہ یہ ہیلی کاپٹرز آر ویری سیف ہیلی کاپٹرز. اگر ان کا ایک انجن خراب ہو جائے، دونوں خراب ہو جائے، تب بھی یہ ان کے جو روٹیٹرز ہوتے ہیں وہ آرام سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ایکسیڈنٹس ان کہ ایکسیڈنٹس آر ویری ریئر. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان ساری اچھائیوں کی بیسس پہ شاید کسی نے ان کو راستے کے وہ سمجھ کے ہٹایا ہو. آئی ڈونٹ نو، لیکن جنرلی اس قسم کی تھیوری بھی ہے اور ہوتی بھی رہی ہیں، اور ہوتی بھی رہی ہے. دیکھیں بہت ساری ہوتی رہی ہیں، بہت ساری ہوتی تھی. جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ 1960s میں جب یہ JFK کو کیا تھا، وہ بھی بعض چیزوں کے یہ جو میزائل کے اس زمانے میں وہ تھا کیوبن میزائل کے وہ ان کے خلاف ہوتا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا تھا. سو دیر آر سرٹن پیپل جو کہ ایکچولی جو بڑے پروگریسو ہوتے ہیں، اور وہ بعض چیزوں کو یہ یاد رکھیں ہر زمانے میں ایک پروگریسو ہوتا ہے. بھٹو واز پروگریسو، ٹھیک ہے، اس کے بعض ڈیسیجنز آر کنٹروورشل، وہ صحیح نہیں تھے لیکن پروگریسو تھا، اس کو ہٹا دیا گیا. اسی طریقے سے ہر جگہ پہ جب اس طرح کے پروگریسو لوگ ہوتے ہیں، شاہ فیصل کو دیکھ لیں، ان سب کو دیکھ لیں، تو جب آپ ان پروگریسو لوگوں کے باتیں، تو پھر جو سٹیٹس کو ہوتا ہے نا، ان کو وہ چیز سوٹ نہیں کرتی. اور اب سے کہ وائڈ بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. شوکت پراچا صاحب، آپ بھی اس پہ اپنے تھاٹس جی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پاکستان آئے تھے اور میری ملاقات بھی ہوئی تھی. آپ کی ہوئی تھی؟ جی، سرینا میں بلائے گئے تھے پاکستان کے بہت سارے لوگ، میں بھی شامل تھا، اور ان کی اہلیہ محترمہ جمیلہ عالم الہدا کا میں نے انٹرویو بھی کیا، اور میں نے آج ٹیلی ویژن پہ چلایا بھی. صحیح پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کیسا ٹرن اراؤنڈ انہوں نے کیا کہ جنوری میں دونوں ممالک کے درمیان ناخوشگوار ایکسچینج آف ڈرونز اور میزلز ہوا. اس کے باوجود بھی ابراہیم رئیسی مرحوم انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، کیونکہ تعلقات کو، ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے فارن منسٹر اپنے یہاں بھیجے، اتفاق سے وہ بھی اس حادثے کا شکار ہوئے. ڈاکٹر حسین امیر عبدالیان وہ بھی ساتھ ہی تھے اسی ہیلی کاپٹر میں. پاکستان کے ساتھ نا ایک خاص ان کو لگاؤ بھی تھا ایمس سے، اس لیے کہ اسلام آباد میں تو چلیں سرکاری مصروفیات تھیں، لیکن وہ لاہور گئے اور انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دی. کراچی گئے، انہوں نے قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دی. یعنی جو پاکستان کی نظریاتی فاؤنڈیشنز ہیں ان کو انہوں نے ٹچ کیا اور ایک میسیج دیا کہ پاکستان انہیں کتنا عزیز ہے. اور معاہدے تو خیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو جذبات، بلکہ وہ انہوں نے کہا بھی صحیح، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ایک بڑا جلسہ ہو، لاکھوں پاکستانی ہیں وہ ان کو ایڈریس کریں. اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک عذاب بنا ہوا ہے غزہ میں، اسرائیل نے جس بربریت سے 36,000 انسانوں کو لقمہ اجل بنایا ہے، تو سب سے بڑی آواز تو ابراہیم رئیسی صاحب کی تھی، بہت توانا آواز تھی. پھر ریجن کے حوالے سے دیکھیں نا، 79 جب سے ایرانین ریولوشن آیا، ایران نے سعودی عرب کے ساتھ یا دیگر عرب ممالک کے ساتھ ایک پاسچر رکھا، جو بھی فاؤنڈیشن تھیں. لیکن ابراہیم رئیسی صاحب کے زمانے میں تبدیلی آئی، بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا، اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ تھا کہ 2015-16 میں شیعہ عالم تھے سعودی عرب میں، شمر الشمر. جب سعودی عرب نے اپنے شہری کو اپنے قوانین کے مطابق پھانسی دی تو تہران میں سعودی سفارت خانے پر اٹیک ہوا تھا.
دونوں ممالک نے اپنے سفراء واپس بلا لیے تھے، لیکن اب آ کر دونوں ملکوں نے نہ صرف اپنے اپنے سفیر تعینات کیے بلکہ ساتھ ساتھ کسی 1-2 سال میں ایرانی حجاج کرام بھی نہیں جا سکے تھے مکہ معظمہ میں، تو یہ بھی ریوائیو ہوا۔ آذربائیجان کے ساتھ ان کے مسائل تھے، لیکن آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ایلیوف جو ہیں، الہام ایلیوف، وہ اسی دن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم دوست ہیں۔ ایک پروجیکٹ پہ وہ اسی افتتاح کے لیے گئے ہوتے، ڈیم کا افتتاح تھا۔ تو ابراہیم رئیسی صاحب مجھے تو بالکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے کل پاکستان آئے تھے، ہم ان سے ملے تھے، ان سے بات چیت ہوئی تھی، بڑا اچھا، وہ ریلیجن میں بھی وہ ان کی ایک یعنی لیڈرشپ تھی، ساتھ ساتھ وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی بہت ٹیئرز پہ سرو کر کے آ چکے تھے۔ نہیں، بہت آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے سر، چونکہ گورنمنٹ کا نیکسٹ منتھ بالکل بجٹ کی آمد ہے، میں چاہوں گا اس پہ، کیونکہ آپ کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے، بزنس بیک گراؤنڈ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پالیسی لیول مذاکرات ہو رہے ہیں نئے طویل پروگرام کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ اس میں اخراجات میں کمی کا منصوبہ بھی سامنے رکھا ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بھی بات کی ہے، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی آج اجلاس میں رواں مالی سال میں جو معاشی شرح نمو ہے اس کے اہداف بھی آئے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو میرے خیال میں اکنامکس ہے، حکومت کو سیاست پہ آگے چل کے بات کریں گے، کیا کوئی ایسا پروگرام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ عوام پہ زیادہ اس کا بوجھ انبیریبل نہ پڑے؟ دیکھیے، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ ہمارا 24واں 24th پروگرام ہوگا، جو کسی بھی ملک نے آج تک اس طرح پروگرام نہیں لیے، تو مسلسل یہ اس کے بغیر ہم نے یہ بھی میرے خیال میں سب کا فیصلہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ no option B۔ ہم نے جی نو آپشن بی، اور ہم نے ہر صورت میں ان دونوں ایک ایمیکیبل طریقے سے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور کر رہے ہیں۔ جو ایکسپینڈیچر میں آپ نے کہا کمی، وہ واضح ہے کہ لازمی طور پہ جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہم ڈراسٹکلی کم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ساری جو ایس او ایز ہیں اس پہ باقاعدہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ وہ کر لیں گے؟ جی وہ کر لیں گے انشاءاللہ کامیاب۔ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی؟ پیپل پارٹی نے بھی ابھی تک کوئی آبجیکشن کیا تو نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یوم مئی پہ کہا تھا نا، 1 مئی کو، کہ اسٹیل مل کے حوالے سے، پی آئی اے کے حوالے سے بھی دیکھیے کچھ وہ اپنا پیس آف مائنڈ دیں گے۔ وہ ان کا سٹینڈ ہے ضرور، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان میں بھی کوئی تبدیلی میں نے دیکھی ہے۔ اتنا سختی سے جس طرح پہلے ریجنس تھی ان میں، شاید وہ اتنی نہیں ہے۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ہماری آمدن کے حساب سے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور یہ تمام انٹرپرائز جو ہے یہ لاسز کر رہی ہے، ہیوج لاسز کر رہی ہے۔ صرف بجلی میں ہی 500 ارب روپے ہے، ویسے 1000 ارب سے اوپر کا۔ ایک تو ایس او ایز کی آپ نے کہا پرائیویٹائزیشن ہوگی، ظاہر بات ہے وہ پاکستان کا بھی ایجنڈا ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ ریونیو میں اضافے کا بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ کر رہے ہیں۔ اس کی بیس کو بڑھانا جو ہے یہ کب سے سیاسی عزم ہے، بیس کو بھی بڑھانا ہے، اور عمل نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیے وہ ہو گیا نا، یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے 750 ارب روپے ہے، اس میں وہ صحیح طرح انفورس ہی نہیں کیا گیا ٹوبیکو پہ، اور یہ اس دفعہ ہو جائے گا؟ جی وہ کیوں نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے چارہ۔ اب بڑی مطلب زوردار طریقے سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر ڈٹرمنڈ ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ 2700 ارب روپے جو رکا پڑا ہے کورٹس کے پاس، ریونیو ہے نا جی، وہ اس میں سے کتنا حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں بھی وہ اپیل کا ایک فورم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کم ہو اس میں۔ تو اس طرح ہم وہ جو دیکھیے کورٹس کے بعد انویسٹمنٹ سر سب سے اہم وقت ہے، انویسٹمنٹ جو متوقع ہے، انویسٹمنٹ جو متوقع ہے، بڑا اچھا سوال کیا۔ میں آپ کو بتاؤں انویسٹمنٹ کی میں بڑی اچھی خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کل ہی ہمارے ڈنمارک کے امبیسڈر نے نا مجھے خط بھیجا ہے۔ وہ مارکس لائن دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائن ہے، اور وہ بالکل انہوں نے اپنی انٹینشن کا اظہار کیا کہ ہم خواہش مند ہیں اور کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ انویسٹمنٹ ایک
कम से कम 500 मिलियन से $1 बिलियन तक वो यहाँ। तो असल चीज़ तो ये है ना कि इन्वेस्टमेंट हो, यानी हम एड नहीं इस वक्त चाह रहे, हमारी हुकूमत भी यही कहती है कि इस वक्त हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमें जो है सिर्फ लोन दे दे या एड दे दे, हम चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ आके और ये फैसिलिटीज़ हैं। यानी मैं क्योंकि हमारे पास, क्योंकि कैसर साहब क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन हो रहा है और अब मैंने देखा उनकी कन्वेंसिंग में नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया के अब दोबारा के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिशमंद है, उन्होंने पाकिस्तान को इक़्तिसादी हालात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ताने भी दिए। मैं चाहूँगा सेनेटर हमायूं साहब के पास भी आगे बढ़ते हैं। सेनेटर साहब, इस हवाले से बजट मेकिंग प्रोसेस भी शुरू हो रहा है, आप अपर हाउस के मेंबर हैं, आप लोग भी इसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं? अपोजिशन एक शेडो बजट भी बनाती है, ठीक है, सियासी इख्तलाफ राय या अपना जो सियासी बयानियाँ है वो भी आपको पूरा डेमोक्रेटिक राइट है सामने रखने का, लेकिन एक शेडो बजट भी तश्कील दिया जाता है कि इन एरियाज़ में आप समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, जिससे एक आम आदमी मुतासिर होता है। मैं कोई बात बताता हूँ, जब आप बजट तब बनाते हैं जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो वो नहीं देते, वो इस तरह से नहीं होते। ये आपके पास एक जनरल आइडिया होता है, आप उस आइडिया को फ्लोट करते हैं। देखिए हमारा क्या है, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की आते हैं ना किताब, फिर स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो नहीं होते, लेकिन आप एक जनरल एक कॉन्सेप्ट जरूर बताते हो कि ये चीज होनी चाहिए। क्या तरजीहात हैं आप लोगों की? जिस मुल्क की तरजीहात ये हो कि आपको पता ही ना हो और आपके बच्चे के अकाउंट में 25 अरब रुपए आ जाए और आपको पता ही ना हो कि ये कहाँ से आए हैं, उस मुल्क में क्या होगा। फिर उसके अलावा दूसरा ये हो जाता है कि जिस मुल्क में अभी हम बात कर रहे हैं 24वीं ये IMF डील हो रही है, जिसमें से आप ये याद रखें इससे पहले कोई ये 24वीं होगी, 23 को छोड़ के 22 पहले हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले 22 हो चुके हैं। उन 22 में से सिर्फ एक कंप्लीट हुआ था, बाकी कोई कंप्लीट नहीं हुए थे। वहाँ एक कंप्लीट हुआ था, बाकी कोई इनके दौर का जो था, हाँ एक ही हुआ था, लेकिन उसके अलावा सबसे ज्यादा इन्हीं के दौर के इन्होंने लिए थे, और मेरे ख्याल में 12 या 13 इन्होंने लिए थे, और उन 12-13 में से सिर्फ एक कंप्लीट हुआ था। तो कंप्लीट पिक्चर ये है कि लेस देन 1% कंप्लीट किया था इन लोगों ने, बाकी उन्होंने तो वो किया था। ठीक है, PTI के दौर में जो 6 अरब था उसमें से सिर्फ 50% इस्तेमाल हुआ, बाकी इस्तेमाल भी नहीं किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 11 अरब डॉलर, दैट मीन्स कि तकरीबन 2 IMF की जो स्कीम्स होती हैं उसके मुकाबले के जो पैसे हैं वो पता चलता है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के जो एलीट तबका है उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि शेख साहब सबसे पहले अपने लीडरान को कहें कि वो अपनी जितने भी बाहर के असासे हैं, डार साहब को कहें कि वो अपने बच्चों को कहें कि जो उन्होंने दुबई में 3-4 टावर खड़े किए हैं उनको बेचे, वो पैसा पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट करें। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, जो उनके पैसे हैं वो करें। फिर जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो दिमाग में एक शेर आ जाता है, वो क्या है कि जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। ठीक है, तो शेर शायरी पे उतर आए हैं आप लोगों, ये सारी चीजें इतना देखिए बात ही हो जाती है, कहना बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 मैं देखिए सिंपल सी बात है, आपने एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 40 लाख के करीब तकरीबन रजिस्टर्ड जो है ना, वो घर जो है रफली जो रेंट पर गए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। 40 लाख मिनिमम है जो लोगों के बताए हुए हैं। ठीक है, 70 लाख दुकानें हैं जो एक किस्म की उन लोगों ने रजिस्टर की हुई है। ये अगर आप 70 और 40 को ऐड कर लो, ये 1 करोड़ 10 होते हैं। 30 लाख लोग खाली टैक्स देते हैं। 30 लाख लोग शब्बर जैदी, सुन ले मैं आपको बता देता हूँ, शब्बर जैदी साहब को आप लोगों ने FBR का चेयरमैन बनाया था। ये 40 और 70 लाख के बारे में उन्होंने, जब मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा जब आप भी हुकूमत में थे पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, सर सरेंडर कर दिया था उनके सामने, इन्हीं लोगों के सामने। नहीं सर, ये बात नहीं हुई थी, एक बात सुन ले, उन्होंने कहा था कि वे माफिया है, वो करने नहीं दे रहे। अच्छा वो माफिया नहीं, वो माफिया है, वो हुकूमत से स्ट्रांग है। माफिया क्यों हुकूमत से स्ट्रांग है? क्योंकि माफिया के नहीं देखिए, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, माफिया हुकूमत में बैठी होती है। माफिया बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं, माफिया वो लोग होते हैं जो हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। माफिया वो लोग देखिए बिल्कुल काबिल अमल है, तब काबिल अमल है। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त पावर प्लांट्स किन लोगों के हैं उस पे आते, लेकिन एक मिनट है, इस वक्त आपके शुगर मिल्स किन लोगों की हैं? जिनके भी हैं, मैं एक बात बता रहा हूं ना, जिन लोगों की है वही बैठे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस वक्त 30 लाख लोग हैं ना जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं, वो 30 लाख लोग तकरीबन 8 अरब रुपए 7-8 अरब रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी। आपको पता है तकरीबन 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं मिनिमम
جو کہ ٹیکس نیٹ میں جن کو آنا چاہیے اگر 1.5 کروڑوں کا بیچ میں اور ڈال دیں تو آپ 8 ارب سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ 20 سے 24 کھرب بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کاغذ پہ آپ سارا سر یہ کاغذ نہیں ہے, سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ذرا اسلام آباد میں جائیں, یہاں پہ کتنے ریڑی والے, کتنے برگر والے, ان کی انکم جو ہے نا وہ منیمم انکم سے زیادہ ہے. آپ ان کو پکڑو نا. تو پراچا صاحب بھی کیوں نہیں آپ پکڑ پا رہے؟ یہ سینیٹر صاحب جن کی حکومت رہی تھی وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑو. نشاندہی بھی کی ہے. کیسر شیخ صاحب سے میں پوچھوں گا, آپ بتا دیں, یہ نہیں میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیوں یہ مافیا حکومت سے زیادہ سٹرونگ ہے. انہوں نے کہا ویسے کتنی دی آتی ہے, حکومت ان کی رہی ہے, جواب میں دوں. یہ نہیں دے رہے نا میرے سوال کا. نہیں, ہم نے 7 لاکھ سے 30 لاکھ پہ تو لے گئے نا. اچھا, ہم نے صرف 1.5 سال میں, بیچ میں کووڈ بھی رہا ہے, اس میں ہم لے کر چلے گئے. ویسے یہ صرف یہ بات نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کی پارٹی سے کسی بھی بات کا جواب پوچھا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو لہذا میں جواب دیکھیں, ہم 3 بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز کو, اکانومی کو, انویسٹمنٹ کو جتنا شیخ صاحب یا بزنس کو سمجھتے ہیں, میں تو نہیں سمجھتا. ڈاکٹر صاحب کے بیاف پہ میں نہیں بات کر سکتا, ماشاءاللہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمیشہ فگرز کے ساتھ آتے ہیں. لیکن شعر و شاعری بھی ویسے شروع کر اب یعنی ڈاکٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور اب اکانومسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, بے شک جواب نہ دیں آپ کے سوال کا. ٹھیک ہے, رمیاش کی تیرا شکریہ, میں کہاں سے گزر گیا. بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ مثلا 6,000 ارب روپے ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو, اور لیکن 9,500 ارب ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹ کا دینا ہو, تو 7,000 ارب ہمارا اگر فرض کیا وہ صوبوں کو کٹا کے تو باقی بچ جائے مرکز پہلے سے ہی, یعنی 1,000 ارب روپے کا مقروض جب 1 جولائی ہو. اس صورتحال میں آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس نیٹ یا بیس جو ہے وہ بڑھے. اور ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ریڑی والا, دکاندار, یعنی شبر زیدی صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا, بڑی کوشش کی انہوں نے. وہ کیسے وہ ان کو جانا پڑا, حکومتیں ان کی تھی. لیکن میں سوال کا جواب نہیں مانگوں گا کیونکہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہے, تو میرے سوال کا جواب یہ دیا کہ وہ مافیا سٹرونگ ہوتے ہیں حکومت. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر حکومت مافیا کے ہاتھ ہاسٹیج ہو جائے تو پھر حکومت کو بہتر ہے گھر چلے جانا چاہیے. حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, ریگولیٹ کرنا تو حکومت کا کام ہے نا. ابھی بھی ہم سن رہے ہیں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب پچھلا جب سائننگ وہ 1 ارب ڈالر آ رہا تھا, ابھی پچھلا جو کمپلیٹ ہوا ہے اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی جو ریٹیلرز ہیں ہم میٹر لگائیں گے, یہ کریں گے. ابھی تک ویسے وہ پروگرام بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں مرحوم ریاض حسین نقوی صاحب FBR کے چیئرمین تھے, انہوں نے کوشش کی تھی سروے ڈاکیومنٹیشن کی. آپ نے دیکھا کہ دکانداروں نے تالے لگا دیے, دکاندار جو ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا. اتنا دکانداروں نے پریشر ڈالا کہ جنرل پرویز مشرف کو ودرا کرنا پڑا اور ایک سو کالڈ سیلف اسیسمنٹ سکیم لے کے آئے. شاہ صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے وہ سکیم لانچ کی. تو ٹیکس اوائڈنس نہیں ہے, ٹیکس ایویژن ہے. جان بوجھ کے ٹیکس نہیں دیا جاتا, جتنا مرضی آپ کما لیں. پیرلل اکانومی کا جو پاکستان میں عذاب ہے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا. یعنی آپ کی جو نان ڈاکیومنٹڈ, کیا لائے عمل ہونا چاہیے بھائی سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا, لیکن ایکسپیڈینسی آ جاتی ہے. شوگر کی انہوں نے بات کی نا, جو شوگر مل والے تھے, ابھی باقیوں کا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن شوگر ملوں والے تو کبھی ان کے ATM کہلاتے تھے. 10-12 سال تو سپانسر کرتے رہے پارٹی کو. پھر اچھی بات ہے انہوں نے خود ایکشن شروع کیا, کیا ہوا, یعنی ایک FIA کی آڈٹ ہوا, پھر ہمیں کہا گیا فورنزک آڈٹ ہوا ہے, الٹیمیٹلی کچھ نہ ہوا. وہ شہزاد اکبر صاحب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فائلیں اٹھا کے, کیس اٹھا کے چلا کرتے تھے. مینز کہ جب آپ انفورسمنٹ نہیں کر سکتے, یا تو ہم جیسے عام بندوں کو, عام شہریوں کو لالچ نہ دیا کریں, لارا نہ دیا کریں کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. ہوم ورک جب تک مکمل نہیں ہوگا, ساتھ ساتھ مثلا میں آپ کے صوبے کی بات, نوشہرہ ایک تحصیل ہے جی, نوشہرہ میں افغانی ہیں, 1 دن کا 1 ملین ان کی سیل ہے. وہ کسی ٹیکس نیٹ نے نہیں, کہاں افغانی نہیں ہے. کراچی, لاہور, ملتان, فیصل آباد, راولپنڈی,
کوئی ہے ٹیکس کوئی دیتا ہے ان کا؟ یہ کیونکہ وہ تو شناختی کارڈ نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہوگا، این ٹی این نہیں ہوگا، کیسر صاحب وہ سے جیبوں میں تو جائے گا لوگوں کیسر کی۔ صاحب یہ جو نکات اٹھائیں یہ تو مطلب سولوشن ٹیبل پہ ہے، عمل درآمد کرانا، انفورسمنٹ، دیٹ از دا کی. آپ لوگ کروا پائیں گے انوار صاحب ود دا پولیٹیکل جو پولرائزیشن اور جو ایٹماسفیئر ہے؟ دیکھیے کسی بھی حکومت کے لیے یہ عمل کروانا اتنا آسان نہیں ہے. بات جو ہے نا اگر ہم ریئلسٹک سمجھیں، ایف بی آر حکومت کو یہ باور کرا دیتا ہے کہ فلاں فلاں ٹیکس نہیں دے رہا ہے، چھوٹوں سے لے لو. بات یا یہ جن سے لے رہے ہیں ان سے اور لے لو. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ ان سے کیسے ٹیکس لیں گے جو آپ نے ڈاکومنٹیشن کر رکھا ہو. ایک عام دکاندار کی جتنا بھی آپ گن لو کتنی آمدنی ہوتی ہے، جو آج کل آپ کو ایک آڈیٹر ملے گا، ایک اکاؤنٹنٹ کوئی ملے گا، اور وہ جا کے آپ ڈاکومنٹڈ دیں گے. پہلے سمجھنا پڑے گا پرابلم کہاں ہے. یہ کوشش ہی نہیں کی گئی، ان کا خیال ہے نہیں. اب کاروباری کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے، ایک یا دو بندے ہوتے ہیں ایک دکان میں، وہ جا کے کیسے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سب کو دے گا. میں یہ حکومت کا پتہ نہیں کیا ورژن ہے، میں آپ کو ایز اے بزنس مین کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں ہمارے ایس ایم ایز ہیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ سارے اکاؤنٹس بنا کے، اگر چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا، وہ کیا کرے گا؟ اپنا کام کرے گا یا کیا کرتے ہیں؟ اکاؤنٹ نہیں کچھ نہیں کرتے، ڈیل کر لیتے ہیں نا. نہیں ہر جگہ ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل تو ہر جگہ ہی پاکستان میں ہے نا، لیکن اسمگلنگ ہے ہمارے یہاں. اس جمود کو توڑنا ہے نا کیسر تو صاحب. جمود کو توڑنے کا کون منع کر رہا ہے؟ صرف یہ بابوؤں سے تو نہیں ٹوٹے گا نا. جب تک پریکٹیکل لوگ آپ نہیں لائیں گے تو نہیں ہوا نا. لائے تھے شبر زیدی صاحب، چلے گئے. شبر زیدی کو بھی تو وہ صحیح کہتا ہے، شبر زیدی کو آسان تھوڑی ہے کہ اس کو بالکل شبر زیدی ایک اکیلا آدمی آ کے کر لے گا. یہ تو تمام لوگوں کو آ کے ایک سیریس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اب ہو رہا ہے سیریس، اس ناؤ اور نیور کی بات. ابھی بھی نہیں ہے. میں کدھر کہتا ہوں کہ ابھی ہوا ہے؟ ابھی بھی ہو بھی نہیں سکتا. آپ اتنے تھوڑے ٹائم میں بات کرو گے. ابھی ہم نے یہ کیا ہے مثلا کہ جو پھنسے پڑے ہیں کورٹس میں، ہم اس کا، میں نے آپ سے کہا کہ اپیل کا فورم ایک کم کر دیں گے، اس سے کچھ ٹائم بچ جائے گا. دیکھیے جس ملک میں جس جگہ ایک وکیل جو ہے عام وکیل 50 لاکھ یا کروڑ روپیہ لیتا ہو، تو وہ تو ٹائم، میں نے 10 کروڑ روپیہ دینا ہے، 2% مہینے کا بینک کا مارک اپ ہے. 20 لاکھ روپیہ تو میں ایک مہینہ اگر لیٹ دوں گا تو 20 لاکھ روپیہ کی مجھے بچت ہے. میں ایک سال 10 کروڑ روپیہ کم دوں گا تو مجھے 2 کروڑ روپیہ کا فرق پڑ جائے گا. تو میں کیوں نہیں 1 کروڑ روپیہ؟ اور وکیل آپ کے سامنے تو ہے، گورنمنٹ کے پاس تو وکیل نہیں ہے، اور کتنی فیس دے سکے گا؟ جب بزنس مین ہے 2700 ارب روپیہ، وہ پھنسے ہوئے ہیں. پھر آپ اندازہ کر لیجئے ارتباط کا شکار ہے. ہمارے ملک میں ٹوٹل 9 ارب ڈالر اس وقت ریزروز ہیں. کل فگر آئی ہے پرسوں کہ 12.5 ارب ڈالر تو لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کر رکھا ہے. جس ملک کے پاس ٹوٹل ریزرو 9 ارب ڈالر ہے، 12.5 ارب ڈالر. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جو انویسٹمنٹ آئی ہے 11 ارب ڈالر کی وہ یہاں آ جائے. ابھی کتنا وہ ڈکلیئرڈ ہے، کتنا ان ڈکلیئرڈ ہے، کون؟ یہ تو حساب کرنا پڑے گا. 12.5 تو صرف ایک ملک میں پراپرٹی پہ، یہ تو فگرز آ گئی نا. ایک ملک میں پراپرٹی یہ پہ صرف دبئی لیکس کی بات ہے، پاناما لیکس الگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ باہر کے انویسٹر کو کہنے کہ پاکستان میں، تو سب سے پہلے تو جو پاکستان کے لیڈ طبقے وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. جو پاکستان کے لیڈر ہیں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا. ہم تو خود لوگوں سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹ کریں. اگر ہم اپنے بندوں کو کہیں گے نہیں کریں باہر انویسٹ کرنا جرم نہیں ہے. اگر ہم اپنی کمپنیوں کو کہیں گے کہ باہر نہ کریں تو پھر باہر والوں کو کیسے کریں گے کہ ہمارے یہاں کریں؟ ہمارا تو اس کے علاوہ اور ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے. ہمیں دیکھیے اچھا قدغن نہیں لگائی جا سکتی. نہیں، جو ٹیکس بھر رہا ہے، لیکن کون، کس نے یہ دیکھنا پڑے گا نا کس نے ٹیکس بھرا ہے، جو کون ڈکلیئرڈ ہے کون انڈکلیئرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بہت بڑی رقمیں ہماری انویسٹمنٹ میں اور پراپرٹی خریدنے میں بڑا فرق ہے. نہیں سر جی، انویسٹمنٹ ہوتی ہے میں وہاں جا کے وہ کوئی فیکٹری لگاؤں، اس سے وہ ہو جاتی ہے. میں وہاں جا کے گھر خرید لوں، وہ گھر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اب ذرا آگے بڑھتے ایک اور موضوع کی طرف. سر جو عدالتی فرنٹ پہ سینٹر صاحب، چیئرمین بانی پی ٹی آئی، ان کو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے، جو کہ آپ کا لیگل رائٹ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، جو میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائی میں بتایا، اس پہ بھی میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ آج ان کا جو ٹیرن وائٹ کیس تھا اس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے. پھر 9 مئی کے ایک مقدمے میں اسلام آباد میں ان کو بری قرار دے دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت، اور کل غالباً سائفر کیس پہ بھی اپیل لگی ہوئی ہے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ مقدمات میں جو ریلیف کا سلسلہ ہے؟ میرے ایک بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے
ریلیف تب ہوتا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہو, مجھے اس کی سزا ملے, 5 سال کی سزا ہے, مجھے 5 سال کی سزا ملی ہو, اور اس کے بعد مجھے کہہ دیا جائے تمہارے 5 سال کی بجائے میں تمہیں 5 مہینے دیتا ہوں, یا تمہارے اوپر جرمانہ 5 لاکھ بنتا ہے اس کی بجائے میں 50,000 کرتا ہوں, وہ ریلیف ہے. جب میں نے ایک گناہ ہی نہیں کیا اور میرے اوپر جھوٹا الزام ہے, اور وہ جب جھوٹ ثابت ہو رہا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہو یار واقعی اس نے جو تمہارے اوپر کیس کیا تھا جھوٹا تھا, وہ مجھے ریلیف نہیں مل رہا. میرے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے جو زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کا پتہ چل رہا ہے. آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ تمہارے سے زیادتی ہے. یہ جو ٹیرین کیس ہے سر, یہ ٹیرین کیس جو تھا اس کو تو رجسٹرار کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا انٹرٹین. یہ لگا کیوں ہے؟ اس نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کو 2 دفعہ پہلے اس کو وہ سسٹینیبلٹی ہو گیا تھا. میں اپنی جگہ نہیں ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. سر میں میرٹ ڈی میرٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. سائفر کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں چیز, آپ نے قتل کیا, باڈی نہیں ہے, قتل کس کا کیا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ جی فلانا, کس نو کیا پتا کہ کس نے تم نے جو دیا. عدالتوں پہ جو آپ کا اعتماد ہے پوری طرح بحال ہے نا, کیونکہ عدالتوں سے ہی تمام مقدمات میں میرا بحال ہوتا, ضمانت ہو رہی ہے, سزائیں معطل ہو رہی ہیں. میرے عدالتوں کے اوپر اعتماد تب بحال ہوتا جب یہ کیس لگے تھے امپورٹنٹ نوعیت کے, جب یہ عدت جیسے گھٹیا کیس لگایا تھا ود ڈیو ریسپیکٹ ان کی گورنمنٹ نے, ان کے لوگوں نے. ٹھیک ہے نا, ایک منٹ ہے, سابق شوہر خدا کا خوف کریں یار. میں تو مجھے پتا ہے نا اس نے 6 سال پہلے جو بیان دیا تھا اس کے اوپر اس کو کوئی بعد میں وہی نازل ہو گئی تھی کہ نہیں یہ دوبارہ کر لو. دیکھیں نا, لیٹس بی آنسٹ نا کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اعتماد ہوتا جب یہ کیسز جو ہوتے ہیں نا عدالت کہتی کہ یار یہ تو گئے, اس کو فوراً اڑاؤ, ختم کرو, یہ کیس نہیں ہے. اس کیس میں اس میں یہ چیز نہیں ہے, اس کو اگلے 1 مہینے 2-3 مہینے میں کرو. کبھی جج کا پیٹ خراب ہے, کبھی کوئی ادھر گیا ہوا ہے, کوئی سینئر وہ لکھا ہوا ہے. آپ کی بات میں سبسٹنس اس طرح سے ہے کہ جسٹس جو ہے نا وہ ٹائم لائن ہونی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں مقدمات جو ہے وہ بھٹو ریفرنس کیس کا فیصلہ 44 سال بعد آیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آج بھی بات ہوئی تھی, مجھے ایک بات بتائیں, بھٹو کے کیس میں ہوا تھا جن لوگوں نے کیا یا جہاں جہاں غلط ہوا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ان لوگوں نے جنہوں نے غلط ڈیسیژن لیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ان کو کیا سزا ملی؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. میں نے یہی رکھا ہے کہ بہت بڑا آپ نے سوال کیا کہ ظاہر بات ہو جو 44 ایئرز ڈاؤن دا لائن, ناٹ 44 ایئرز ہے, 10 سال ایک آدمی کے اوپر کیس ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. پاکستان میں جسٹس ہے ہی نہیں, دیر از نو جسٹس ان پاکستان. پراچا صاحب آپ کیا کہیں گے جو میں نے ابھی ریسنٹ کیسز کی ہسٹری بتائی؟ خان صاحب جو بھٹو شہید کو انفیئر ٹرائل کے ذریعے پھانسی دینے والے جج تھے وہ تو اب نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن ماضی میں ابھی چند سال پہلے بھی کچھ ججز اس طرح کے کام کرتے رہے. ثاقب نثار تو زندہ ہے ابھی, کالیں بھی آئی ہیں سامنے, اور کہیں ساس کا ذکر بھی آیا کالوں میں, کبھی داماد کا ذکر بھی آیا. سینیٹر صاحب نے اچھی بات کی, ڈسکریمنیٹ نہیں کیا, انہوں نے انڈسکریمنیٹ کہا کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم نہیں ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ بھی سینیٹر صاحب ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. واٹس ایپ پہ JIT بنائی جاتی ہے, پھر مانیٹرنگ جج بھی لگایا جاتا ہے, یعنی کہ آپ نیچے والے جو جوڈیشری ہے آپ اس کو بھی اوپر بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اب صورتحال صرف یہ نہیں ہے, کام جوڈیشل ریفارمز کرنا بھی ہے. ایک اور چیز اس کو بھی ایڈ کر لینا اپنے اس میں, تاکہ آپ کو بھی ذرا بیلنس ہو جائے کہ ایسے بھی جج تھے جو ججوں کو خریدنے کے لیے بھیجا جاتا تھا. جو غلط صحیح ہے, لیکن وہ یہ بھول گئے تھے, ذرا میں ان کو یاد دلا رہا تھا. نہیں صحیح ہے آپ کی بات, میں تو 70 سے شروع ہوا ہوں نا, ابھی تو مجھے آنے تو دیں آگے. آپ ذرا 18, 19, 20 میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. نہیں 18, 19 چونکہ میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا تھا نا, آپ کو وہ 70 بھی یاد تھا, آپ دیکھیں نا 99 بھی یاد آ گیا. جو نیئر ہسٹری ہے وہ آپ کو بھول جاتی ہے, میں تو وہ یاد کروا رہا تھا. اس لیے میں تو اوورال کہتا ہوں, میں تو جسٹس قیوم کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی ان کو بھی کہتا ہوں. اچھا میں 54 بھی گنتا ہوں, میں تو بہت پرانی گنا کرتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہم بیٹھے ہیں تو یہ دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں, جوڈیشل ریفارمز کی طرف جائیں نا پھر. بالکل. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پراچا صاحب نقطہ سوال کا زاویہ یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا جو بھی عدالت ہو, خان صاحب کو جو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ جسٹس از سین ٹو بی ڈن؟
نہیں ڈاکٹر صاحب تو اس کو ریلیف مان نہیں رہے, تو آپ کی رائے میں پریمائز پہ بات کیسے کروں جب جو بینیفیشری پارٹی ہے وہ اس کو مان ہی نہیں رہے نا کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے. یا تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں اسیسمنٹ میری تو ہو نہیں سکتی, جو نظر آ رہا ہے میں تو اس پہ بات کروں گا نا. جو نظر آ رہا ہے مثلا جتنے ابھی مہینے 2 مہینے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں تو نقصان پہ یا جو کرٹیسزم والے اینڈ پہ تو گورنمنٹ آئی ہے. مثلا خط لکھے گئے وہ سیدھا گورنمنٹ پہ آیا, خط تو ججز نے لکھے. اچھا یہ ان میں کچھ ججز ایسے ابھی بھی ماشاءاللہ پوسٹ پہ ہیں جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وقت بھی موجود تھے, اس وقت وہ خاموش رہے تھے. اگر وہ یعنی اچھی بات ہے جو اگر کہیں کوئی نشاندہی ہو رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کہیں غلط ہے تو وہ غلط ہونا چاہیے, نو, کہیں غلط ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. جو آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, ریفارم تو ہر پارٹی کے منشور میں ہے نا, کتنا عمل ہوا اس پہ؟ کسی نے عمل نہیں کیا. یعنی انویریبلی جتنی بھی گورنمنٹ آئیں, کوئی ایسا عجیب ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا ہم سب, ہماری تو سب درد دل بہت جاگتا ہے. نہیں ضمیر بھی جاگتا ہے, درد دل بھی جاگتا ہے, اس وقت خیالات بھی بڑے اچھے, وہ جو لبرل ایک ہے تھاٹ ہے وہ آ جاتا ہے. جیسے ہی گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ بالکل یعنی ہر کمٹمنٹ جو کی ہوتی ہے اس سے بیک آؤٹ کر لیا جاتا ہے. کیسا شیخ صاحب جوڈیشل ریفارمز میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, ابھی آپ نے 2700 ارب روپے کے مقدمات جو زیر التوا ہیں اس کا ذکر کیا, ساتھ میں یہ جو مقدمات ہیں جیسے بانی چیئرمین پی ٹی آئی یا آپ کی قیادت کے خلاف بھی, آپ لوگوں نے ابھی 18 مئی کو آپ لوگوں کا اجلاس ہوا, نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کو ہٹایا گیا, اور پاناما چونکہ انہوں نے بات کی, ویسے پاناما لیکس میں ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ 400 سے زائد لوگوں کا نام آیا تھا, لیکن شاید نواز شریف صاحب کے حوالے سے جن کا نام نہیں تھا ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا. باقی کے بارے میں نہ پی ٹی آئی کو غم ہوا, نہ کسی اور پٹیشنر کو, نہ کبھی اس پہ بات بھی ہوئی. تو ان کے آپ لوگوں کی بڑے گلے شکوے ہیں, کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ بات سیدھی ہے, جب تک ایسا کوئی بنے گا نہیں نظام جو پچھلی ساری چیزوں کو لے کے آئے گا. دیکھا یہ تو آپ سیدھی مثالیں دی جا رہی ہیں نا, دونوں طرف مثالیں ہیں. بالکل ہمارا جس کی حکومت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کہتے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہوگا تو ٹھیک ہوگا. اگر ذرا بھی ان کے خلاف کوئی, یہ تو ابھی فیور والی بھی نہیں مان رہے, تو مقصد ہے ہمیں کو نیوٹرل ہو کے کوئی بات کرنی پڑے گی, تب تو نظام بہتر ہوگا نا. جو نظام میں پرابلم ہے وہ تو ہیں, مارشل لا والوں کو اجازت دے دی گئی کہ آپ آئین میں 3 سال تک کے لیے امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بتائیے نا کتنی گلیئرنگ ہے. تو ہمیں اب سب کو مل کے ایک کوئی نہ کوئی رائے عمل بنانا پڑے گا. یہ اگر آپس میں جھگڑتے ہی رہیں گے, ایک دوسرے کے کوئی بات مانیں گے ہی نہیں, تو ریفارم ہوں گے کس طرح؟ ریفارم کرنے کے لیے ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ دوبارہ کہ سارے سسٹم کو ہم کس طرح اصلاحات کریں, اس کے بغیر تو کوئی ممکن نہیں ہے نا. اور اگر ہم ادارہ ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے کسی دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھا, جاتا رہتا ہوں, بڑا اکثر جاتا ہوں, میں نے نہیں دیکھا. ہم تو صرف آپس کے ادارے ہی لڑ رہے ہیں. بھائی اگر ادارے آپس میں دست و گریبان رہیں گے تو ترقی کس طرح ہوگی؟ 9.5 کروڑ بندہ غربت کی لکیر کے نیچے, 38% دنیا کا سب سے زیادہ, آپ اس میں بحث ہی نہیں کرتے. آپ صرف ایک کوئی عدالت کے ایک کیس کو لے کے بیٹھے ہوئے, وہ تو ایک شخص کے لیے ہے نا, چلو کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوگی, 9.5 کروڑ بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. صرف وہ ایلیٹ ہی کے لیے رہ گئے ہیں کہ چند لوگوں کا ہی یہ ملک ہے کہ انہی کی بات ہونی ہے. کیسے جتنے بھی آپ گنوا رہے ہیں, 2-4 بڑے لیڈروں کا ہی نام لے رہے ہیں نا, کیا اور لوگ کوئی ہے ہی نہیں, بستے ہی نہیں اس ملک میں. کتنے لوگوں نے یہ ساری بات کی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 12.5 ارب ڈالر دبئی میں 2-3 دن پہلے آیا. انڈیا کی اکانومی ہم سے 14 گنا ہے, ان کے 17.5 ارب ڈالر ہیں, اور ہمارے غریب ملک کے جس کی آبادی بھی 6واں حصہ ہے اور اکانومی 14واں حصہ ہے, اس کے 12.5 ارب ڈالر ہیں. ادھر پر توجہ کریں جن لوگوں نے یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک شخص کو ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ میں پھر کن معاملات میں زیادہ بحث ہوتی ہے؟ یہی بحث ہو رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں, کسی ایک شخصیت کو لے کے ہی ہے نا, کہ جو چند خاندانوں کے نکلے ہی آپ نہیں ہیں. جو جتنے عدالتی ہیں جو ابھی سارا ڈسکشن ہوئی ہے, 2-4 بندوں کے ہی نام لیے جا رہے ہیں. صاحب یہ تو بڑے لمبا افیکٹ 25 کروڑ میں سے کتنے کے, یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ انصاف ہو. یہ جو ایکسپلائٹڈ کلاس ہے, جنہوں نے جو عام ہمارا آدمی ہے, ایس ایم ایز ہے, اس کو 6% ٹوٹل قرضہ ملتا ہے.
سارے ایسے امیر جو ملینز ہیں ان کو قرضہ ہی نہیں دیا جاتا. صرف چند امیروں میں نے ہی اکیلے کوئی 50 پروگرام کیے ہوں گے جس میں نے کہا کہ ٹرف جو ہے ان کی حکومت نے, یہ جو بڑے اس وقت بیٹھے ہیں نا, اس وقت تو اصلاحات کی ساری بات, $3 ارب. ویسے تو کہتے ہیں یہ غریب کے لیے ہمدرد ہیں. سارے امیروں کو 130 امیر نام تک بتاتے نہیں ہیں کس کو دیے. $3 ارب اور ٹوٹل ملینز آف جو ایس ایم ای ہیں نا ان کو ملتا کہ 6% ٹوٹل قرضے کا. میں فگر آپ کو دے رہا ہوں. یہ تو بڑی $3 بلین دے دیے انہوں نے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کے علم میں بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن نہیں پتا. دیکھیں اس طرح ہوا تھا, جو میرے دماغ میں جب پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, ریزرو بھی ختم ہو رہے تھے. ریزرو ختم بھی ہوئے تھے نا, جو بھی ہوئے تھے, یہ کووڈ کا زمانہ تھا, اس زمانے کے درمیان میں تھے. اس میں جتنے بھی جہاں جاب لوگ تھے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ کسی کو جاب سے نہ نکالے. اور آپ نے دیکھا امیر آدمی نے جاب, آپ نے ان کمپنیز کو سپورٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ نیچے وہ کر کے جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں مجھے نہیں پتا, وہ تو اس کو دیکھیں, وہ تو اینڈ میں آپ بینیفٹ دیکھتے ہو کہ اس کو کتنا ہوا, لوگوں کی جابیں نہیں نکلے, لوگوں کو جابس, لوگ ڈیورنگ دا کووڈ پاکستان میں سب سے کم جاب لیسنس ہوئی ہے. پوری دنیا میں تباہیاں مچ گئی تھی, پوری دنیا میں تباہیاں مچ گئی تھی. لیکن میں بات بتا دیکھیں ایک سال کا شیخ صاحب ذرا مجھے بول رہے تھے. آپ کو پتہ ہے اس پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے؟ اب حل بھی ایک دوسرے کی ابھی بات ہوئی تھی کہ جن ججوں نے غلط ڈیسیژن لیے ان کے ساتھ کیا نہیں, وہ ان کے اگر وہ نہیں ہیں ان ایبسینشیا ان کے نام ہٹائیں, ان کو شیم کریں کہ بھئی ان لوگوں نے کیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ شیخ صاحب بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں. ایک پینشن کا آ رہا ہے, بہت بڑا مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ. کیوں؟ ماشاءاللہ نظر بدور ان کی پارٹی نے 2015-16 میں ڈیسیژن لیا تھا, جی شامل کر دی تھی پینشن. ٹھیک ہے, اس آپ لوگ چینج کریں گے. ایک منٹ ہے جائے, وہ کون بھوکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بالکل چینج کر رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف نان پینشن بیس پہ لوگوں کو جابز دلوا رہی تھی. اچھا اگر کرنا چاہتے ایک منٹ ہے نا, صبر کرو, ذرا صبر کرو. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کس کا تھا؟ آئی پی پیز کا. شکر کرو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم میں انہوں نے ڈالر ریٹ کو روک دیا تھا کہ اس سے آگے نہیں جائے گا, ورنہ آج اس کے 2 گنا زیادہ آپ کے اوپر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. یہ ڈیسیژن کس نے لیے تھے؟ ماشاءاللہ نظر بدور انہی کی پارٹی نے لیے تھے. دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے, یہ ڈیسیژنز جن لوگوں نے لیے ان کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ یہ تو پوائنٹ آ گیا. نہیں, ایک منٹ ہے, جو پوائنٹ نہیں آیا. عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے یہ ڈیسیژنز لیے, پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے ان لوگوں نے کیے. جواب دیجیے, آئی پی پیز اور پینشن, پھر میں پراجا صاحب سے کلوز کروں گا پروگرام. دیکھیے کیپیسٹی پیمنٹ کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ اسٹیل مل جو ہے, یہ پینشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی 10 سال سے بند پڑی ہے. ابھی اس کو تنخواہیں بھی 2013 سے بند ہے, جب سے یہ لوگ آئے. انہوں نے ان کے دور میں مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے سب سے زیادہ اس پہ کہیں نا اسٹرائکس کی. پی آئی اے آپ ہم کرنے لگے تھے, کیا اشر ہوا, ہم نے پی آئی اے کا کیا اشر کیا؟ انہوں نے سب سے زیادہ, اسد عمر میرے ساتھ تھے, میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کا, وہ میرے ساتھ, وہ اتنے زیادہ انہوں نے اختلاف کیے, اسٹرائکیں کر دی. یہ 3 ارب کی بات بتا رہے, میں آپ کو خربوں کی بات بتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں بتا رہے. دیکھیے $3 ارب سے مراد ہے 20% 10 سال کے لیے ہم نے زیرو کیا ہے, اور صرف امیروں کو دی ہے. اور بات کرتے تھے, میں تو کہہ رہا ہوں 6% صرف ٹوٹل قرضے کا ایس ایم ایز کو 6%, 94% ان کو ملتا ہے. ابھی پراجا صاحب لاسٹ ورڈ. پراجا صاحب پینشن کے 4 سے 5 کھرب روپے پہنچ گیا. کیا یہ بحث مباحثہ تو چلتا رہے گا, چل رہی ہے. میں بحث کو سمیٹیے گا. سنیں, میں کیا دیکھتا ہوں, چھوڑیں, میں کیا دیکھ چاہتا ہوں. عوام کی زندگی میں ریلیف لایا جائے, مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. جیسے پیٹرولیم پروڈکٹس نیچے آتی ہیں تو کورسپونڈنگ اگر اوپر جائیں نا تو دوسرے دن ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں, ہر چیز. اب 15 روپے کے کورسپونڈنس جو ہے وہ کم از کم مہنگائی کم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لڑائیاں ابھی بھی وہ تو چلتی رہیں, جو چلتی رہتی ہیں, کم از کم اب تو سب حکومت میں بھی رہ چکے ہیں بھی اس وقت KP میں یہ ہے نا. اچھا سنیں نا, ہے نا, کم از کم ان سب کو چاہیے
کہ کسی نہ کسی منیمم Yes. کامن ایجنڈا پہ ایگری کریں Yes. اور اس میں ان کے پاس بھی اچھے اکانومسٹ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کے پاس ان کی تو پارٹی ہے بھی, کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ والے لوگ ہیں, تو کم از کم ایک چارٹر آف اکانومی نام کوئی رکھ لیں, تھوڑا سا منیمم کامن ایجنڈا آ جائے جس پہ بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ. اور سر ایک اور چلتے چلتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ کیوں نہیں اتفاق رائے ہو سکا؟ پی ایس سی آپ اور آپ جواب دیکھیں پی ایس سی جو بیسک پہلے شیر افضل مروت کا نام تھا. دیکھیں اس طرح ہے, ان کا نہیں آپس میں اتفاق ہوا. اچھا میں آپ کروں, ان کا وہ نہیں ہے. دیکھیں عبد نہیں, ایک بات بتا, پہلے ان لوگوں نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ اپوزیشن میں یہ لوگ اپنے ہی کسی بندے کو دلا دے اس کو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نہیں, اس کے اوپر ایک بات بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے اس میں یہ ہوا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کی بات ہوئی تھی کہ ان کا ہو جائے گا, پھر بعد میں کسی کوئی نام آیا آپ لوگوں سے فائنل؟ کیا چیز شیخ وقاص اکرم کا آ گیا سر, آپ لوگ گورنمنٹ ان کا اپوزیشن کا لگائے گی یا ووٹنگ کرا رہے ہیں اور آپ لوگ پیپلز پارٹی جو یہ نام دیں گے اپوزیشن کا ہوگا, اپوزیشن کا ہوگا, اسی کا ہی ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا نا, میں ان کی ایک بات سے اختلاف کرتا ہوں. میں ہر بات کے اختلاف کی آپ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, آپ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے آئیڈیالوجی پہ ہوتی ہے, اور آپ کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے آپ کی اکانومی کو کیسے کریں گے. اس میں یہی کریں نا کہ جن لوگوں نے غلط ڈیسیژن لیے ان لوگوں کو نکال کے باہر پھینکیں. ٹھیک ہے, شوکت پراچا صاحب تینوں موسمانوں کا بہت بہت شکریہ. ویری گڈ اینیمیٹڈ پرمکس گفتگو تھی, اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے, لیکن ٹیک اوے یہی ہے کہ کچھ مشترکات پر اکٹھا ہو کے آگے بڑھنا چاہیے, اور ماضی میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا احتساب بڑا ضروری ہے. اس کے لیے متعلقہ فورمز بھی موجود ہیں. گفتگو کیسے لگی سوشل میڈیا پہ اپنا ویوز دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.